बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। सो कॉल्ड इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पूरी दुनिया की तरह आज पाकिस्तान में भी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है 8 मार्च के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान में इस यौम ख़वातीन के हवाले से अगर देखें तो जिस्मानी तौर पर आज़ाद ख़वातीन आज वो बड़ी बुलंद-बांग बातें कर रही हैं, बड़े ज़बरदस्त मैसेज आ रहे हैं, जिसमें हमारी वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा भी हैं, जो कहती हैं कि पंजाब को मैं ऐसा बनाना चाहती हूँ जहाँ ख़वातीन का कोई इस्तेहसाल ना हो। वहीं शेरी मज़ारी साहबा भी, कई लोग जो मैंने कहा जो जिस्मानी तौर पर आज़ाद है, मैंने ज़हनी तौर पर आज़ाद की बात नहीं करा। तो आज यौम ख़वातीन पे बड़े बड़े पैगाम आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में अगर आपने ख़वातीन के हकूक़ और आज़ादी की बात करी तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा ज़रा चक्कर लगा लें कोट लखपत जेल में या अडयाला जेल में, तो बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा होगा। नहीं समझ आती तो शेरी मज़ारी से पूछ लें, भाई किधर गायब हो गई आप, क्या हुआ था आपके साथ? तो वो आपको बता दें कि मैं यौम ख़वातीन में किस हद तक पुरजोश हूँ, क्या हुआ है मेरे साथ। मलिका बुखारी साहबा को बता दें, क्यों बातें करते-करते उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, क्यों वो इस वक़्त लंदन में है, अपनी औलाद के साथ। पूछ लें तो पता चल जाएगा। यास्मीन राशिद से पूछ लें कोट लखपत जेल में, बीबी क्या हुआ था, सड़क पे लिटाया गया था, घसीटा गया था, किया क्या था आपने? ज़रा थोड़ा-सा आप ही थोड़ा बता दें। नहीं तो बुशरा बीबी साहिबा तो है ही हैं, आप उनसे अडयाला जेल में भी पूछ सकते हैं। शादाना गुलज़ार से पूछें आप ज़रताज गुल से पूछें आप, कि भाई कौन-कौन से 70-70, 80-80 मुकदमों में अंदर हो, किया क्या है तुमने? क्या पाकिस्तान में जमहूरियत की बात की है, आज़ादी की बात की है, मैंडेट की बात की है, आइन की बात की है, ये वजह है? तो थोड़ा पूछ लेना तो मेरा ख्याल है बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत गई हुई है ख़वातीन जिनकी ज़मानत हुई है उनकी ज़मानत को मनसूख कराने के हवाले से। ये हमारी वज़ीर आला पंजाब ख़वातीन को रिप्रेजेंट करती हुई हमारी पहली पंजाब की वज़ीर आला साहबा, वो सुप्रीम कोर्ट गई हुई है कि इन ख़वातीन जो बाहर है ना, इनकी ज़मानतें भी मनसूख की जाए। उधर इस्लामाबाद में इस वक्त डर ये है कि इस्लामाबाद का जितना भी रेड जोन है ना, डी चौक, तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया कि आज ख़वातीन मार्च है। आलमी दिन के मौके पर उनको ये डर है कि पार्लियामेंट पर ख़वातीन हमला ना कर पाए, कोई रेड जोन में ना दाखिल हो जाए। बहरहाल उसको अच्छे से कंटेनर वंटेनर लगाकर सीज कर दिया गया। लेकिन इस मौके पर मुझे एक चीज़ थी, मैंने कहा वो दरिया को कूजे में बंद किया है। खैर कह तो बहुत ज़्यादा लोग तनकीद रहे हैं, लेकिन पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन लीडर है मलिक अहमद खान बच्चर साहब, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि कोर्ट हो जाए। बात तो वो बिल्कुल अपने हिसाब से दुरुस्त कर रहे हैं। वो कहते हैं चचा भतीजी 2 साल खवातीन पर जुल्म के बाद किस मुंह से खवातीन के आलमी दिन के मौके पर तकारीब में शिरकत करें। भी थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म साहब भी एक तकरीब के अंदर शिरकत की हुई थी। उन्होंने कहा आपने चादर और चार दीवारी पामाल की, पाकिस्तान की खवातीन के खिलाफ जुल्म किए, क्या वो खवातीन नहीं है? क्या बानी पीटीए की एहलिया बुशरा बीबी खातून नहीं है, जिनके खिलाफ आपने इद्दत केस जैसा झूठा केस चलाया, और इसी हुकूमत ने चलाया है? सर जी, खवातीन 8 मार्च यौम आज़ादी, पता नहीं क्या क्या, सुन ले आप। आज के दिन भी कैंसर सर्वाइवर डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल काट रही हैं। मरियम बीबी कैसे कह सकती है कि वो खवातीन के साथ खड़ी हैं? अदालतों में पेश की जाने वाली आपकी अपनी रिपोर्ट्स कह रही है कि पंजाब में हर 30 मिनट में एक खातून ज्यादती का शिकार हो रही है। आप ये सब तकारीर कैसे कर रही हैं? ये उन्होंने कहा है। मरियम नवाज साहबा, आपने खवातीन को रेड लाइन करार दिया, लेकिन आप रेड लाइन क्रॉस कर चुकी है। आप कैसे कह रही है कि खवातीन के हकूक का ख्याल रखूंगी? आपने 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हजारों खवातीन की बेहुरमती की। आपके अपने गरीबान में आपको झांकना चाहिए। आप कैसे कह रही हैं खवातीन के इंसानी हकूक की? और कुछ नहीं तो सर जी, ओन सेनेटर ओन अब्बास पब्बी से ही पूछ लो। रात को उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए, उनके और एजाज चौधरी साहब के। एजाज चौधरी साहब के पहले भी जारी हुए थे, लेकिन सुप्रीम जेल बारी है, उसने कहा कि जी मुझे एजेंसी की इजाज़त नहीं देती चेयरमैन साहब, चेयरमैन सेनेट साहब, तो मैं इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट उनको सेनेट के अंदर पेश नहीं कर सकता। तो अब रात को दोबारा यूसुफ रजा गिलानी, और ये हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो कि सेनेट का चेयरमैन ही एहतजाज पे चला गया। तो फिर रात को दोबारा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया गया एजाज चौधरी साहब के और अब्बास पब्बी साहब के। तो एजाज चौधरी साहब को ना पेश करना था, ना पेश की, एजेंसियों ने इजाज़त नहीं दी थी। तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ। तो अब शायद बकौल ऑन अब्बास पब्बी भी यूसुफ रजा गिलानी साहब को किस तरह लेगा, तो दुनिया में बड़ा इमेज जा रहा है कि भाई हुकूमत का चेयरमैन सेनेट, खुद चेयरमैन सेनेट की सदारत नहीं कर रहा। वो कहता है मेरे हुक्म पे अमल ही नहीं होता, मैं लानत भेजता हूँ इस सीट पे बैठने पे। तो और नवाज पब्बी साहब ने फिर बताया, फिर आप ज़रा औरत देख लें कि औरतों के इज़्ज़त और नामूस के दिन क्या हो रहा है जी। वो मैं और ख़्याल आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा इस बात का हो जाएगा जी। और सारा माहौल उन्होंने बताया कि वो किस तरह अपनी फैमिली के साथ, अपनी ज़ौजा के साथ कमरे में थे, और जो तरीका इख्तियार किया गया वो अपनी जगह पे इतना ज़बरदस्त और मानी खेज़ है कि वो बंदा हैरान रह जाता है।
اور عباس پبی صاحب بتاتے ہیں پروٹیکشن آرڈر پر عمل ہونے کے بعد انہوں نے سینٹ کے چیئرمین کا شکریہ ادا کیا، باقی لوگوں کا شکریہ ادا کیا، ایون وزیر قانون کا انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے چیئرمین صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیا، آپ نے اعجاز چودھری میں میرے ایشو پر سٹینڈ لیا جسے تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ 6 مارچ کو وہ بتا رہے ہیں کہ میرے گھر میں تھا، سو رہا تھا، صبح 8:30 بجے 20 لوگ میرے گھر آئے، میرے دفتر اور گھر پر ریڈ کیا، میں سو رہا تھا، مجھے کالر سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے کر گئے۔ چیئرمین سینٹ کو بتا رہے ہیں کہ مجھے یہاں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے، کالر سے پکڑنے کا بہت شوق ہے۔ مجھ سے موبائل فون مانگا گیا، میرے پاس نہیں تھا، پھر میرے بیٹے کو پکڑ کے لائے کہ موبائل دو، پھر میرے بیٹے موبائل دیا تو میرے بیٹے پہ ترس کھا کے انہوں نے چھوڑ دیا۔ مزید طے انہوں نے کہا میرے منہ پہ کالا کپڑا ڈالا، 2 گھنٹے تک مجھے سفر میں رکھا، جس کے بعد ایک جج کے سامنے لایا گیا۔ جج نے پوچھا آپ پر کیا الزام ہے؟ تو میں نے پوچھا کہ میں ہوں کہاں جج صاحب، پہلے مجھے تو بتا دیں۔ جج نے بتایا آپ بھاولپور کی تحصیل یزمان میں ہیں اور آپ پر الزام ہے کہ آپ نے 5 ہرن کے شکار کیے ہیں۔ یہ ہونا عباس پبی صاحب بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جب ایک روزہ ریمانڈ پر تھانے لے کر جایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ وہی تھانہ ہے جہاں فواد چودھری پر ٹوٹیاں چوری کا مقدمہ تھا۔ مجھے پنجاب میں مہنگائی کے خلاف مہم چلانے پر نشانہ بنایا گیا۔ میں بانی پی ٹی اور تمام گرفتار رہنماؤں کے ساتھ کھڑا ہوں، وفا کروں گا، کاش اعجاز چودھری بھی آج ہوتے۔ میں نے مزید کہا کہ میرے پروڈکشن آرڈر پر اس لیے بھی عمل کیا گیا کہ شاید آپ کو ایوان میں واپس لانا تھا۔ ارے کہیں نہ کہیں سے تو آپ کا کوئی کیا کہتے ہیں کوئی احکامات کے اوپر کوئی عبوری سے ہی تھوڑا بہت عمل تو کرنا تھا نا، انہوں نے کہ اس وجہ سے لایا گیا۔ پلیز اعجاز چودھری پر صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں، نہیں تو میرے آرڈر بھی منسوخ کریں۔ پھر اس کے بعد وہ اعجاز چودھری سے پروڈکشن آرڈر عمل نہ ہونے پر وہ احتجاجاً آن باز پبی باہر گئے، باہر پولیس کھڑی تھی، پولیس ان کو پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کر باہر چلی گئی ہے۔ تو آن باز پبی نے بتایا پھر مجھے نقاب، سر پہ کپڑا، آدھی رات دروازے ٹھڈے، دروازہ توڑ دیا، اندر داخل بیگم کے ساتھ۔ ابھی تو اس بیچارے کو یہ نہیں پتا میں نے 5 رن مارے ہیں۔ لیکن بہرحال انسانیت اور آج اسپیشلی انسانی حقوق اور عورتوں کے حقوق کا عالمی دن ہے، تو اب اندازہ لگا لیں اس خاتون کے اوپر کیا بیتی ہوگی۔ میرا خیال ہے وہ جو کراچی میں ٹھڈے مار کے مریم نواز اور بیگم صفدر صاحبہ کا جو کمرے کا دروازہ توڑا گیا تھا نا، وہ بھائی وہ عمران خان نے نہیں توڑا تھا، جس نے توڑوایا تھا نا وہ اس وقت آپ کے بہت قریب ہے۔ اچھا آگے سر اس پہ چیئرمین وہ جو سینیٹر کامران مرتضیٰ تھا نا جے یو آئی والے، انہوں نے بڑی باریک باتیں کی ہیں۔ میں کہوں ذرا جب اون عباس جب پروڈیوس ہوئے پھر انہوں نے چیئرمین سینیٹ صاحب کا شکریہ ادا کیا اور پھر انہوں نے کہا آپ بھی جھوٹے کیس میں بری ہوئے ہیں، آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ پروڈکشن آرڈر انہوں نے کہا اگر مجھے بٹھا لیتے تو آپ کیسے پروڈکشن آرڈر جاری کرتے، چیئرمین سینیٹ صاحب کہتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے کیا۔ تو یہ ایوان اپنی توقیر کھو رہا ہے، یہ بولا انہوں نے کہا یہ ایوان اپنی توقیر کھو رہا ہے۔ اون عباس پبی کو ہرن کا شکار کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا، شکر کرے خواتین کا اور جوتے چھپانے کا الزام نہیں ہے۔ آپ نے اپنی ڈائریکشن کی وائلیشن کو کمیٹی کو بھجوا دیا ہے، آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آپ استحقاق کمیٹی کو بھیجیں اور وہ استحقاق کمیٹی کو بھیج دیا گیا معاملہ۔ میں کہا میں بات بطور وکیل ہضم نہیں ہو رہی، یہ کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اعجاز چودھری کی بات نہیں ہے، یہ بات اس نظام کی ہے، آپ کے حکم پر عمل ہونا چاہیے تھا، آپ اسے آگے کیسے بھیجتے ہیں۔ میں مشرف کی تعریف نہیں کرتا، آج کا ہاؤس مشرف کے ہاؤس سے نیچے چلا گیا ہے۔ ہمیں اس حوالے سے سوچنا ہوگا کہ عوام کا ان ہاؤسز سے اعتماد ختم نہیں ہو رہا، ختم ہو چکا ہے سر جی، خدا کا واسطہ ہے۔ اب پھر بینیفٹ ٹاؤن رہتے کہ خود اب سینٹ کے اندر ہے تو اس لیے اب اتنا کلیئر نہیں بول سکتے، ہمارا اعتماد ختم ہو چکا ہوا ہے، ختم ہو چکا ہوا ہے۔ بھائی جس چیئرمین سینٹ کے کہنے پر پروڈکشن آرڈر پر عمل نہ ہو، جس اسپیکر کے ہاؤس کا جو چیئرمین جو اسپیکر ہے قومی اسمبلی، اس کے کہنے پر عمران خان صاحب سے ان کی سیاسی قیادت کی ملاقات نہ کرائی جا سکی ہو، اس کی کوئی اوقات ہے ایوان بالا یا ایوان زیری قومی اسمبلی یا سینٹ کی؟ کیا ہے سر پتہ نہیں مجھے کن اخلاقی گراؤنڈ پہ آپ بات کر رہے ہیں، میں تو اس کے اوپر کیا کہہ سکتا ہوں۔ لیکن بہرحال یہ میری نظر میں باقاعدہ خود ایک حیرانگی کی بات ہے، لیکن انہوں نے جے یو آئی نے بھی آواز بلند کی۔ خیر پھر آج عرفان صدیقی صاحب بھی کہہ رہے تھے سر، آج تو بہت سے لوگ بھی ایسی بات، شیری مزاحی صاحب دیکھیں آپ اپنے لیڈرز کا تھوڑا دھیان کریں، اور بھائی اون عباس ببی تک رہیں، پروڈکشن آرڈر تک رہیں، آپ کے ٹسوے ہی نہیں ختم ہوتے۔ ہاں جی، اور ادھر حالت چیک کریں آپ کہ وہ جو میو اسپتال میں وزیر اعلیٰ پنجاب والا معاملہ تھا نا، جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ایم ایس کو ہٹایا تھا، ایم ایس پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب، میں نے کراس چیک کیا سر، بہت اپرائٹ آدمی ہے، بہت ہی عمدہ آدمی ہے، بہت ہی عمدہ آدمی ہے۔
اس نے 12 فروری 2025 کو اپنا استعفیٰ سیکٹری صحت کو بھجوایا تھا، یہ بات ہم نے بتائی ہے، اس کا متن سن لیں سر، وہ کاپی منظر عام پر آ گئی ہے۔ اس کے مطابق فیصل مسعود نے لکھا تھا کہ میرے اسپتال میں MS کے عہدے پر مزید کام کرنے سے قاصر ہے، ان سے یہ ذمہ داری واپس لی جائے کیونکہ میرے پاس فنڈز ہی نہیں ہے، عدم دستیابی کو استعفے کی وجہ قرار دیتا ہوں اور اسی فنڈز کے نہ ہونے پر مریم نواز نے ان کو نکالا، پھر ان کو نکالنے کے بعد اگلے دن فنڈ جاری کیے۔ رنگ بازی اپنی معراج پہ نہیں ہے سر جی، کیسی ایکٹنگ کر لیتے ہیں لوگ، کیا ہے ہی نیڈس ٹو بی فائر، شکر کرے میں نے آپ کو ارسٹ نہیں، یار کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، پرو بھی کر لو۔ ڈاکٹر فیصل مسعود نے متعدد بار محکمہ صحت کو ادویات کی قلت اور دیگر مسائل سے آگاہ کیا لیکن ان کی بات پر توجہ نہیں دی گئی۔ مزید انکشاف ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس معاملے سے لاعلم رکھا گیا اور میرے اسپتال کے دورے کے دوران سارا الزام MS کے اوپر ڈالا گیا۔ سر آپ یہ دیکھیں یوں ہو رہا ہے، مجھے یاد ہے وہ طیبہ کیس تھا نا، زینب قصور والا بچی کو جو بدتمیزی کر کے اور ریپ کر کے مار دیا گیا تھا، اس کے جب قاتل پکڑے گئے نا تو اس کے باپ کو بٹھا کے تالیاں بجا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ یہ بہت بڑی کامیابی، یہ وہ لوگ کچھ سمجھ ہی نہیں ہے کہاں کیا ایکٹ کرنا ہے، جو مشیروں نے بتا دی، اسی سے کہہ رہا ہوں بڑی فراگوگیاں بڑے بزار اب نکل رہے ہیں، ابھی صبر کریں نکلے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کر رہے ہوں گے لیکن کون کر رہے ہوں گے یہ انشاءاللہ تعالی جلد بہت جلدی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ادھر نجم سیٹھی صاحب نے بھی ایک بات کی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ کابینہ میں جو 25 وزراء بھی نے 26 ڈالے ہیں نا، اور انہیں کہا یہ کوئی کارکردگی کوئی ڈیمانڈ والی چیز نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ حکومت سے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہی، اسٹیبلشمنٹ حکومت سے صرف اور صرف ایک ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ نے سیاست کرنی ہے، اور سیاست میں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت سے صرف یہ کہہ رہی ہے PTI کو کاٹنا کیسے ہے آپ نے، آپ کا صرف یہ کام ہے، حکومت نہ چلائیں آپ، PTI کو کاٹیں، PTI کو توڑیں، PTI کو کمزور کریں، PTI کے خلاف پروپیگنڈا کریں، PTI کے خلاف فارورڈ بلاگ بناؤ، کنفیوژن پیدا کرو، تھوڑا ڈنڈا چلاؤ، یعنی پاپولر بیانیے کو شکست دینے کی طاقت کے استعمال پہ زور ہے جی۔ یہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت سے یہ ڈیمانڈ کریں تسی جو مطلب 500 وزیر اور لے آؤ، صرف PTI نہیں، PTI کو توڑو، اس کے متعلق سیاست یہ والی اسٹیبلشمنٹ وہ پاکستان کی حکومت سے کہہ رہی ہے کہ سیاست کرے، نون لیگ سے کہہ رہی ہے۔ ہاں طبیعہ سہیل وڑائے صاحب نے ایک بڑی معنی خیز بات کی اپنے کالم میں، انہوں نے کہا تحریک انصاف پاکستان کی مقبول ترین جماعت ضرور ہے لیکن وہ ریاست کو قبول نہیں ہے، اور دوسرا PTI کی قیادت میں ایک بھی معقول شخص نہیں ہے جو حالات کو معمول پر لانے کا ہنر یا فن جانتا ہو، مطلب طاقت ہی واحد حل نکلا ہے سر، مطلب عوام کی خواہش اور پسندیدگی اور جمہور کا کیا مطلب ہے پاکستان میں، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے بھائی، جو پاکستان کی ریاست ہے اس کو عوام کی خواہشوں عوام کے جمہور کے آگے سرنگوں ہونا چاہیے، اس کو عوام کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے، تبھی تو ریاست ہے، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی PTI میں کوئی قیادت ہے ہی نہیں باہر، آپ نے رہنے کیا دیا ہے یہ مجھے بتائیں، اور یہ جو اندر بند ہے یہ انہی کی ذمہ داری ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایک معقول شخص نے جو حالات کو معمول پہ لانے کا ہنر یا فن جانتا ہو، جو فنکار باہر بیٹھے ان کا کیا کرنا ہے، جو بھی میں نجم سیٹھی بتایا جنہوں نے کہا کہ حکومت سے کرنا ہی ہے تو کیا کرنا ہے، جو حکومت سے ڈیمانڈ یہ کریں گے PTI کو توڑو، روکو، فارورڈ بلاک بناؤ، کیا ہے سمجھ نہیں آتی، اتنے بڑے بڑے لوگ کس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں، لیکن کیا کریں یہ بزرگ کہلاتے ہیں۔ ہاں ادھر علی مین گنڈا پور صاحب نے NFC ایوارڈ کو لے کے، آپ کو پتہ ہے وہ وفاق نے پیسے تقسیم کرے ہوتے ہیں صبح کو ان کے حساب سے، اور وہ ایک آج سے 2012 میں جا کے ایک ہوا تھا معاملہ جس میں پنجاب نے بڑے بھائی کا کردار ادا کیا تھا، گوادر میں وہ اجلاس ہوا تھا، اس کے بعد کوئی اجلاس ہوا ہی نہیں، تو NFC ایوارڈ کے حوالے سے اس پر ری نیگوشیٹ کیا جائے، تو علی مین گنڈا پور صاحب اس پہ مسلسل کہہ رہے ہیں ہمارا شیئر دیا جائے، تو علی مین گنڈا پور صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ NFC ایوارڈ کے معاملے پر نا جو اخراجات ہے، صوبے کا شیئر ہے، وہ ہمیں دیا جائے، اور خط لکھ کے کہا ہے کہ ہماری بات کوئی نہیں مان رہا، کہتے اپریل کو میرا کلیئر کٹ وارننگ ہے کہ اگر میرا آئینی حق مجھے نہ دیا تو میں پوری سرکاری مشینری ملازمین اور عوام کے ساتھ اسلام آباد آؤں گا، یہ سیاسی احتجاج نہیں ہے، یہ آئینی حق کے لیے احتجاج ہے۔ اب آئے گا پرویز خٹک صاحب کا کردار، کیا خیال ہے؟ اپنے بہت زیادہ خیال رکھے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔